जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप देख सकते हैं न्यूज भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है और खबर के मुताबिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने तरमीम कर दी है। वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है और बहुत जल्दी अब सदर मुमलिकत साहब भी उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। अब ये कौन सा ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं? आपको याद होगा जिस वक्त अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो जो एक्ट ये लोग लेके आए उसके तहत जनाब ये कानून बनाया गया कि अता बंदयाल जो है वो अकेले बैठ के बेंच नहीं बना सकते। अब जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और दो सीनियर मोस्ट जो जज साहिबान हैं, सीनियर तरीन, वो तीनों शख्सियात बैठेंगी, ये कमेटी बनेगी और वो बेंचेस बनाएंगे। क्योंकि उस वक्त इनका ख्याल ये था कि अता बंदयाल साहब जो हैं वो जिस किस्म के बेंच बनाते हैं हमें उससे नुकसान होता है और उन बेंचेस को ये हम ख्याल बेंचेस कहते थे और ये कहते थे कि जो सीनियर मोस्ट जो उस वक्त दो जज साहिबान थे उसमें काजी फाइज ईसा साहब थे और मंसूर अली शाह साहब थे, तो लिहाजा उनको दोनों को कमेटी में शामिल होना चाहिए, तो वो जो है तभी मामला सही तरीके से आगे चल सकेंगे। अब वो इन्होंने कानून बनाया, वो चैलेंज हो गया, वो जिस तरीके से उसको काम नहीं करने दिया गया, रोक दिया गया। फिर काजी फाइज ईसा साहब आए और उस सारे मामले को अदालत के अंदर फिर सामने लाया गया और फिर वो बहाल हो गया और काजी फाइज ईसा साहब ने भी उसका क्रेडिट लिया कि जनाब ये जमहूरियत है और पार्लियामेंट के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक जमहूरियत का आपको अमली नमूना नजर आ रहा है। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स बैठ के बेंचेस बनाता रहे तो तीन जज साहिबान ये मिलकर जो है फैसला करेंगे, तो यकीनन ये एक अच्छी चीज है। लेकिन उस वक्त भी जो इस हुकूमत ने कानून साजी की थी वो इसलिए की थी कि इनको अता बंदयाल साहब को टारगेट करना था और इस वक्त भी ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तो आपने कानून साजी की और अब आप दोबारा ऑर्डिनेंस के जरिए कह रहे हैं कि अब ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस ये है कि 3 जजेस की कमेटी होगी लेकिन चीफ जस्टिस बैठेंगे, उनके साथ जो सीनियर मोस्ट जज है मंसूर अली शाह साहब, लेकिन जो तीसरा जज है उसका फैसला जो है वो चीफ जस्टिस करेंगे। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर जो तीसरे जज हैं वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे उसका फैसला जो है वो अब चीफ जस्टिस साहब करेंगे। और गुज़िश्ता रोज भी इस कमेटी का एक इजलास होना था, ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, सीनियर सहाफी हैं हसनात मलिक, कोर्ट रिपोर्टर हैं, कल उन्होंने ये खबर दी कि इस कमेटी का कल भी इजलास होना था लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अदम दस्तयाब थे जिसकी वजह से ये इजलास हो नहीं सका और अब अचानक जनाब ये ऑर्डिनेंस आ गया और आप देखते हैं कि अगला इजलास कब होता है। तो ये इस दफा भी जो कानून साजी की जा रही है वो इसलिए की जा रही है बज़ाहिर कि अचानक जो आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि एक तो आपने खुद कानून बनाया था, उसको चेंज करने के लिए इतनी जल्दी दोबारा ऑर्डिनेंस लाना, मेरा नहीं ख्याल कि शायद दुनिया की किसी भी जमहूरी तारीख में इस किस्म की कोई नजीर मिलती है। पर एनीवे अब ये तरमीम की जा रही है वो ये है कि जो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से और कमेटी के हवाले से जो खबरें हैं कि बहुत सारे मामलात के ऊपर मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनका मौकिफ काजी फाइज ईसा साहब से मुख्तलिफ होता है, जिसमें जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसकी रिव्यू पिटीशन नून लीग की काजी फाइज ईसा साहब कह रहे थे कि फौरन लगाई जाए। दीगर दो जज साहिबान ने कहा कि जज साहिबान अभी छुट्टी पे अभी नहीं हो सकता। तो बहुत सारे जो मामलात हैं, जो इस किस्म के मामलात हैं, वहां पे इख्तलाफ खुल के सामने आया और यही मकसद है उस कमेटी का। जनाब अगर किसी एक बंदे ने फैसला करना है तो फिर तो वो कमेटी बनाने का कोई फायदा नहीं। तो अब वो जो टिल्ट था वो काजी फाइज ईसा साहब के हक में नहीं था। उस कमेटी के अंदर बहुत सारे केसेस के हवाले से मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की राय एक लगी तो ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। असल स्टोरी वहां से शुरू होगी कि जब इस कमेटी का अगला इजलास होगा, अगर उसमें काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं कि जनाब मुनीब अख्तर साहब भी बैठेंगे, फिर तो हुकूमत ने खामखाई अपने मुंह के ऊपर जो है वो ये एक इल्जाम लिया है और उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मुनीब अख्तर साहब को वहां पे जो है वो नहीं बिठाया जाता और किसी और जज को बिठा दिया जाता है तो फिर तो ये तासुर मिलेगा कि जनाब ये फौरन ऑर्डिनेंस लाया, क्यों लाया गया, किस वजह से लाया गया। तो मेरी नजर में अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पहला इसका इजलास होता है अगला, तो उसमें मुनीब अख्तर को काजी फाइज ईसा साहब बैठाते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को या नहीं, क्योंकि अभी भी फैसला तो वो चीफ जस्टिस के हाथ में है कि वो किस जज को उस कमेटी में बैठाएंगे। अब अगर मुनीब अख्तर साहब को हटा दिया जाता है और काजी फाइज ईसा साहब किसी और जज साहब को वहां पे बैठा देते तो उसके हवाले से क्या तासुर मिलेगा, क्या होगा, उन जज साहब के हवाले से क्या
تاثر جائے گا؟ یہ ایک اگین ایک کوشچن ہے جو میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بحث بھی ہوگی، پر میرے خیال میں دیکھتے ہیں کہ پہلے اجلاس ہو جائے اگلی کمیٹی کا، تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی مزید رائے دے سکتے ہیں۔ دوسری بات، جس قسم کی قانون سازی یہاں پہ ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہو رہی ہے، آئینی ترمیم جس طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی، روز ایک قانون بنایا جاتا ہے، دوسری قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی ذاتی جاگیر تو نہیں ہے کسی کی، یہ کوئی بزنس ایمپائر تو نہیں ہے کہ آپ کبھی یہ فیصلہ لے لیں، وہ فیصلہ لے لیں۔ جو بھی ادارہ ہو، چاہے وہ پارلیمان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آئین کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ آئین سے بھی ماورا ہو جائے، اور جو بھی ادارہ آئین کے ماتحت ہوتا ہے اس کی سرٹن لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ ایک بزنس جو انٹیٹی ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ قانون کا دھیان نہ کرے، آئین کو نہ مانے، کیونکہ اس کو کاروباری فائدہ چاہیے، وہ اس کا کاروبار ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا، وہ نہیں دیکھنا، اپنا کاروباری فائدہ دیکھنا ہے۔ لیکن جو آئینی ادارے ہوتے ہیں وہ تو آئین کے تابع ہوتے ہیں، تو اداروں کو بار بار آئینی 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 کہنے سے ان کی اہمیت نہیں ہو جاتی۔ اداروں کی اہمیت تب ہوتی ہے جب وہ آئین کے تحت کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ ادارہ آئینی ہے یا وہ ادارہ آئینی نہیں ہے۔ تو حکومت والے یہ جو بار بار آئین 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 کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی چھٹی والے دن ترمیم کروانے کی کوشش، اتوار کو اجلاس بلا لیا، اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ہم نے تو یہ شامل نہیں کیا تھا، ہم نے وہ شامل نہیں کیا تھا۔ یہ عوام کے شعور کی ایسے توہین کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیکر کا خط، نئی پارٹی پوزیشن میں قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم۔ جی ہاں جی، جو اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اور خط بھی وہ بنیادی طور پہ یہ لکھا ہے کہ جناب قانون میں تبدیلی ہو گئی ہے، تو آپ وہ جو اس کا مطلب یہ ہے، میں اس کا لبے لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد نہ کریں جناب۔ اس پارٹی پوزیشن کے تحت جو ہے آپ ہمیں مخصوص نشستیں دیں۔ اس کے تحت جناب وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی ختم ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی کوئی 80 سیٹیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن تحریک انصاف جس کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، لیکن اسپیکر صاحب خط لکھ کے الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کریں۔ دوسری طرف سے پنجاب کے اسپیکر نے بھی اس طرح کا خط لکھ دیا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور اس وقت کی جو بریکنگ نیوز ہے، خیبر پختونخوا کے اسپیکر نے بھی خط لکھ دیا۔ خیبر پختونخوا کے اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے آئین اور قانون کی، اداروں کے جو تصادم ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ایسے مذاق اڑا سکتے ہیں؟ کیا آپ پارلیمنٹ کو اس چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ جناب کوئی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کو بلڈوز کر دیا جائے گا؟ تو جو بھی آئینی ادارہ ہے اس کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا پڑے گا۔ اس سے باہر وہ نکلے گا تو نہ پھر اس کا تعلق آئین سے ہوتا ہے نہ قانون سے ہوتا ہے، پھر تو وہ ذاتی کاروبار ہے، اس کو فائدہ حاصل کرنا ہے، جس طرح مرضی وہ کیا جائے۔ اچھا جی، ایک کوشچن جو اس وقت لوگ بار بار کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کا یہ کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ وہ عدالت میں بھی معاملات چل رہے ہیں، غالباً انتظامیہ سے بھی کوئی وقت مانگا گیا ہے۔ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں جلسہ ہو رہا ہے، ہر حالت میں ہم جلسہ کریں گے۔ ان کی جتنی بھی لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے جلسہ ہم نے کرنا ہے۔ پر یہ ایشو نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آئین پاکستان کا ہے، یہ پاکستان کے قانون کا ہے۔ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، بلاول کی حکومت، مریم بی بی کی حکومت، شہباز شریف صاحب کی حکومت، نواز شریف صاحب کی حکومت، زرداری صاحب کی حکومت، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ آئین کے اوپر کنٹینر لگا رہی ہے۔ جو آپ کو مینار پاکستان کے آگے پیچھے کنٹینر نظر آتے ہیں، وہ کوئی تحریک انصاف کو روکنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، اس سے صرف تحریک انصاف جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی، یا پھر وہ صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو کنٹینر ہیں وہ آپ کے آئین کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، وہ آپ کے قانون کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، وہ آپ کی شخصی آزادیوں کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، وہ آپ کے ڈیموکریٹک رائٹس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ اور کون لوگ لگا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ لگا رہے ہیں جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہم نے مجبوری کی کوئی بات نہیں کی۔ بلاول صاحب کہتے ہیں ہم تو کوئی ایسا قانون نہیں لے کے آ رہے تھے۔ آپ قانون لا رہے تھے یا نہیں لا رہے تھے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ رات کو جس طریقے سے بار بار آپ وہاں پہ گئے اور 2 بجے تک میٹنگز چلتی رہیں، کبھی کسی اور مسئلے کے اوپر انہوں نے رات کو 2 بجے جا کے کسی سے میٹنگ کی ہے کہ ملک میں انفلیشن زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی کے بل بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پاکستان کو یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے؟ کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ ایسی دھوڑیں آپ کو نظر آئیں
جہاں پہ کوئی بھی عوامی مسئلہ ہو، جہاں پہ صحت کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، اتنی آپ کو اس میں نظر آتی ہے ان کی جدوجہد کہ جناب اس حد تک یہ چلے جائیں اور اس حد تک یہ محنت کریں. اگر یہ جتنی محنت اس ترمیم کو پاس کروانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا مطلب اگر یہ 2% بھی دیگر معاملات کے اوپر توجہ دیں تو شاید پاکستان کی حالت بہتر ہو جائے. پر اینی وے، یہ تحریک انصاف کی اس وقت ناکامی یا کامیابی کا ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو آئین کے اندر آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو روندا جا رہا ہے. آئین کے اوپر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. یہ آپ اسی طرح دیکھیں کہ آئین پاکستان بیچ میں پڑا ہوا ہے اور چاروں طرف اس کے جو ہے نا نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی والوں نے لگا دیے کنٹینر، اور ان کنٹینروں کے اوپر کھڑے ہو کے، ان کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو کے جو آئین کو روند رہے ہیں، یہ جمہوریت کے حق میں جو ہے تقریریں کر رہے ہیں اور جمہوریت کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ جمہوریت کی توہین ہو سکتی ہے، آئین کی توہین ہو سکتی ہے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی توہین ہو سکتی ہے کہ آپ بیسک جو چیزیں ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ کل اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے اور وہ ان کے ساتھ یہ کرتی ہے تو وہ ان کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، وہ بھی آئین کا مسئلہ ہوگا. آئین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. سم ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہماری پوزیشن شاید کمزور ہو، لیکن جو بھی آئینی ادارے ہیں، جو بھی حکومتیں ہیں، وہ ان کو آئین کے اندر ہی آپریٹ کرنا پڑتا ہے. انلیس کہ اگر آپ اس کو ذاتی کاروبار بنا لیں اور ذاتی نفع نقصان بنا لیں تو پھر تو کوئی اسکائی از دا لمٹ، پھر آپ جو مرضی کرتے جائیں. اچھا، جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہاں پہ صحت کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی، تعلیم کے اوپر جو ہے اس طرح زور نہیں ڈالا جاتا، لیکن وہ تھوڑا سا میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں. یہ مریم بی بی نے جو ہے ٹویٹ کیا ہوا ہے، ایک کنسٹرکشن آف نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا ایٹ ایڈوانسڈ سٹیج. انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے، وہ جو اے آئی سے یا وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اینیمیٹڈ ایک ویڈیو ہے جو بنائی گئی ہے، گرافکس سے بنائی گئی ہے. اس ویڈیو کے اندر یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ دیکھیں، اس میں جو کارڈیل لو جی کا سپیلنگ ہے نا، وہ سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے. آئی ہوپ کہ وہاں پہ جو علاج ہوگا وہ اس سے تھوڑا بہتر ہوگا. پر اینی وے یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس جو انسٹیٹیوٹ کا نام ہے، یہ جو کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے، نام بھی اس کا نواز شریف ہے. یعنی عوام کے پیسوں سے ایک اسپتال بنایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے والد کے نام پہ مریم بی بی اسپتال بنا رہی ہیں. عمران خان نے جب اسپتال بنایا تھا تو وہ سرکاری وسائل استعمال کر کے نہیں بنایا تھا، خود اپنی مہم چلائی تھی، خود اپنا پیسہ ڈالا تھا، چندہ اکٹھا کیا تھا، عوام کے اندر گئے تھے. تو یہ بھی ایک پرائیویٹلی اسپتال بنا لیں میاں صاحب کے نام پہ تو زیادہ بہتر ہو. پر اینی وے اگر آپ یہ بنا رہے ہیں، یہ جو نواز شریف کارڈیالوجی ہسپتال ہے جو بن رہا ہے، اور میاں صاحب کو آپ کو پتا ہے صحت کا مسئلہ بھی ہے، ان کے چیک اپ کا ایشو بھی ہے، اس ہسپتال کے بننے کے بعد میرا نہیں خیال کہ پھر شریف خاندان کو کسی باہر کے ملک میں جا کے اپنا علاج کروانا چاہیے. تو اگر یہ نواز شریف صاحب کے نام پہ بن رہا ہے یہ اسپتال، تو آج کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کے تمام علاج جو ہیں وہ اسی اسپتال میں ہونے چاہیے، تاکہ عوام کو ایک پازیٹیو جو ہے وہ چیز تو جائے نا. دیکھیں جی، حکمرانوں کے علاج بھی یہاں پہ ہوتے ہیں کہ اپنے نام پہ آپ نے اگر اسپتال بنا لیا اور آپ کا علاج ابھی بھی ہارلے اسٹریٹ میں ہوگا، آپ کو اپنے ذاتی معالج کے ساتھ جو ہے ابھی بھی لندن جانا پڑے گا وہاں پہ ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے لیے، پر اپنے نام پہ آپ اسپتال جو ہے وہ پاکستان میں بنوا رہے ہیں. تو وہ پھر میرے خیال میں عوام اس کو کوئی زیادہ جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھے گی اس چیز کو. پر اینی وے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ اسپتال اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے سرکاری اسپتال، اسی اسپتال کے اندر ہی جو ہے ہمارا جو حکمران خاندان ہے پنجاب کا اس وقت اور ملک کے اندر، اوبیسلی وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے. تو اگر یہ اپنے نام پہ ایک اسپتال بنا رہے ہیں تو اب لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ علاج بھی اسی سرکاری اسپتال سے، کم از کم اور کسی سرکاری اسپتال سے نہ صحیح، جو اپنے نام پہ بنا رہے ہیں کم از کم اس میں تو اپنا علاج کروائے نا. اس لیے کہ عمران خان جو ہے جو اس نے اپنا بنایا ہوا اسپتال پرائیویٹلی، وہ اپنا علاج وہیں سے کرواتا ہے. جب وہ گرا بھی تھا تو اس وقت بھی اس کو کہا گیا کہ انگلینڈ چلے جاؤ، فلانی جگہ پہ چلے جاؤ. امریکہ سے ڈاکٹرز آئے، امریکہ سے ڈاکٹرز نے رابطے کیے کہ آپ ان کو ایئر ایمبولینس میں ڈال کے امریکہ لے آئیں، انگلینڈ لے آئیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جناب، اسی اسپتال سے شوکت خانم سے ہی میں اپنا علاج کرواؤں گا. تو اب امید ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بن رہا ہے، اب ان کے دلوں کے امراض خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سب صحت زندگی دے، تو یہ سب لوگ اور ان کی جماعت کے جتنے لیڈران ہیں وہ وہیں سے جا کے اپنا علاج کروائیں گے. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.